बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये जो वाक़या जो ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हुए ना मुझे शर्म आ रही है। टॉप टेन ये टॉप 10 के अंदर ये जो एक इंतहाई बद अखलाक़ी कहूँ, बदबख्ती कहूँ, बदकिस्मती कहूँ, बेहयाई कहूँ, जो भी लफ्ज़ कीजिए वो नामुकम्मल लफ्ज़ है। बेटा माँ के साथ क्या जुल्म कर रहा है, जुल्म का लफ्ज़ मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। इस्लामाबाद का रावलपिंडी का ये वाक़या है और ये इस वक्त वीडियो पे वायरल है। इसका सिर्फ अखलाक़ी पहलू पे बात करने के लिए ये ज़रा देख लीजिए। ये देखने के बाद ना, और इसमें ये वीडियो में जो आवाज़ें थी वो नहीं दिखा सकती थी, लेकिन ये देखना जो था ये भी इंतहाई एक बेहयाई की बात है। मैं क्या कह सकता हूँ इस पर, लेकिन यकीन कीजिए कि इनके अल्फाज आप सुन नहीं सकते थे जो अब्यूज़ हो रही थी, गाली गलौज हो रही थी। ये छोड़ दें बात। अभी आज आपको मैं सिर्फ दावत दूंगा फ़िक्र करने की कि ये जब आप बचपन से बहस सुनते आ रहे हैं कि जनाब ये 1,24,000 पैगम्बर और नबी जो हैं ये सिर्फ हमारे पास क्यों आए, और हमने तो उनकी भी नहीं मानी। आज आप जब कहते हैं कि कुरान हकीम जो है ये दावत सारे इंसानियत के लिए है, वो इंसानियत को छोड़ दें, इसकी तो आपने नहीं मानी। आप कहते हैं नबी पाक के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये आखिरी ख़ातमुन नबीन का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाए, और आपने तो मानी नहीं। ये जो हुक्म अल्लाह का कुरान में आया उसके ऊपर ब्रैकेट में कुछ शर्तें लिखी हैं, तो मुझे तफसीर बताइए। जब मेरे नबी ने इसके ऊपर गुफ्तगू की और अपनी नमाज को छोड़ने का दावा किया, दुनिया का जो मर्ज़ी मुफ्ती हो, अगर वो इसके ऊपर अपनी को तफसीर पेश करना चाहता है तो मेरे हाथ जुड़े पहले ही हैं, मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि इससे ज़्यादा माशरा और शायद हमारा ही गिर सकता है। जुमे की नमाज हम पढ़ने ज़रूर जाएंगे, लेकिन माँ की तौकीर करना हम कभी नहीं सीखेंगे। गुफ्तगू में शामिल होंगे इंशाअल्लाह ताला गुलाम हैदर साकी भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। और हमारे साथ डॉक्टर गुलाम हैदर अल्लामा हुसैन अकबर साहब हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आज जज्बात जो है ना बिल्कुल बिखरे पड़े हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे आलिया बरनी होंगी इंशाअल्लाह ताला, और मुफ्ती ज़ुबैर भाई भी होंगे। लेकिन सबसे पहले ये गुफ्तगू जो है ये सदाकत अली जो कि हमारे रिपोर्टर हैं समर टेलीविज़न के, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। आज सुबह मैंने जब उनकी रिपोर्ट जो है वो सुनी, यकीन कीजिए मैं ये सोच नहीं सकता था कि वो इस बात को बयान कैसे कर रहे हैं। इसके लिए दिल खराश का लफ्ज़, इसके लिए क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सके कि पाकिस्तान के अंदर, एक मुस्लिम माशरे के अंदर जो रियासत मदीना इंशाअल्लाह ताला बनने के लिए जा रहा है, वहाँ माँ गलत तो सही हो, ये बहस नहीं है। ये हुआ है या नहीं हुआ, सच ये है कि ये हुआ है। सदाकत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ हैं। सदाकत, सबसे पहले तो थोड़ा सा पस मंज़र बताइएगा इस वाक़े का, फिर बताइएगा कि अब रिपोर्ट हो गई, क्या हुआ, अब पेश मंज़र इसका क्या है। बेटे ने अपनी वालिदा को अपनी बीवी के साथ मिलकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। इनकी सकी माँ है जी बिल्कुल, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वीडियो जो है उसकी बेटी ने जो है उसको बनाकर सोशल मीडिया पर जब वायरल की है, तो उसका सिटी पुलिस ऑफिसर एहसन यूनुस ने फौरी तौर पर नोटिस दिया था और एसपी रावल राय मोहम्मद बदर को उन्होंने हदायत की थी कि इस वाक़े की फौरी तौर पर तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट दी जाए, जिस पर थाना सादिकाबाद ने उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा सदाकत किस चीज का दर्ज किया है, किस चीज का? जी बिल्कुल, इस खातून जो मुतासरा खातून है गुलनाज बीबी की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें 3 दफात जो है वो शामिल की गई है। एक 354 पे जिसमें खातून पर तशद्दुद का है, जबकि 337 A1 और A2 ये 2 दफात ऐसी हैं जो लड़ाई झगड़े की दफात है। ये 3 दफात के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में जो इसका मेडिकल हुआ है खातून का, क्या उसमें तशद्दुद आ गया? जी उसका जो इब्तदाई जो हुआ था मेडिकल, उसमें कोई तशद्दुद सामने। अच्छा, अगली बात ये बताइए, इस बच्ची के, इस माँ और औरत के जो एक्सरे हुए हैं वो एक्सरे की रिपोर्ट कब आनी है? जी एक्सरे की रिपोर्ट हफ्ते के रोज जो है वो पुलिस को मौसूल होगी, जिसके बाद ये तयन किया जाएगा। आपको इस बात पे तवज्जुह हुआ कि एक्सरे जो कि 3 सेकंड के अंदर होता है और 5 सेकंड में उसकी रिपोर्ट आती है, वो हफ्ते वाले दिन आएगी? जी बिल्कुल, ऐसा ही कानूनी मामलात होते हैं, इसमें थोड़ा सा डिले जरूर होता है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो जो सरे 10 वो पुलिस जो को मिल जाती है, लेकिन एक्सरे रिपोर्ट जो है उस पर बाकायदा मेडिकल बोर्ड उसका डिसाइड करता है, जिसके बाद जो है वो मेडिकल बोर्ड की जो ओपिनियन होता है उसके मुताबिक जो
ایکس رپورٹ جو ہے وہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ کے پاس یہ کوئی اطلاع ہو کہ اگر ویڈیو اتنی وائرل ہو رہی ہے اور مارنا سامنے نظر آ رہا ہے اور میڈیکل رپورٹ کے اندر تشدد ثابت نہ ہو تو پھر کیا دفعات لگیں گے یا کیا مقدمہ درج ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، جو دفعات ویڈیو وائرل ہونے پر جو مار پیٹ اور خاتون پر جو تشدد کیا گیا اس کے قانون کے مطابق ہی پولیس نے جو ہے وہ دفعات لگائی ہیں، جس میں 354 خاتون پر تشدد کرنے کا جو دفعہ ہے وہ لگائی گئی ہے، جبکہ لڑائی جھگڑا میاں بیوی بہت شکریہ صداقت آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ تو اس بات پہ ذرا غور فرمائیے کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس میں پولیس نے ایکشن لیا، یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر دفعات کیا لگیں گی یا جرم ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ معاملہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اس معاملے میں ماں کا تقدس اتنا ہی ہے کہ بیٹا جائیداد کی خاطر یا بیوی کے ساتھ مل کے کسی بھی وجہ سے اپنے ماں پہ چڑھائی کرے اور اس کو لپڑو لپڑ تھپڑو تھپڑ کر دے، irrespective of this کہ ماں با عزت ہے یا بے عزت ہے؟ میں یہ بحث بھی نہیں کرنا چاہتا، ماں ماں ہے اور اللہ کا قانون اس کے اوپر واضح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بلال بھائی، یہ دیکھ کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کا تذکرہ ہم سنتے آئے ہیں، اتنی جہالت کبھی ہے وہاں پہ؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ چیز اس زمانے میں بھی نہ ہو جو اس وقت ہم نے میں بڑے ادب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ایمانداری سے، میں نے ابو جہل کو اپنی ماں کو مارنے کا کوئی واقعہ نہیں پڑھا، میں نے ابو لہب کو اپنی ماں کو مارنے کا کوئی واقعہ نہیں پڑھا، میں نے یزید کو اپنی ماں کو اس طرح اوپر چڑھ کے مارنے کا کوئی واقعہ نہیں پڑھا۔ ہم جب وہاں کی بات کرتے ہیں اس دور کی، آج کا دور اس سے کیسے میں مقابلہ کر لوں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میں تو وہی عرض کر رہا ہوں کہ جس دور کو ہم تاریخ انسانیت کا بدترین دور کہتے ہیں، جہالت کا دور کہتے ہیں، اس میں بھی یہ چیز نظر نہیں آتی جس آج روشن ماڈرن ترقی یافتہ دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ استعمال کر سکتے ہیں لفظ؟ ہاں جی، امت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ امت، یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں سارے، یقیناً امت تو ہیں۔ دیکھو، جو امت سے تو انکار نہیں ہے، لیکن سوال وہی ہے کہ فرق اتنا ہے کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت خاص کا یہ نتیجہ ہے کہ خداوند متعال سے درخواست کی کہ میرے اللہ میری قوم جتنے بھی گناہ کریں ان کے ذہنی انسانی شکلیں رہیں، باطن میں وہ کیا کچھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ ہے کہ ماں باپ جب کیونکہ وہ قوم گناہوں سے مسخ ہو جایا کرتی تھی، تو ایک شخص بہت نیک پارسال تھا، اس کی ماں باپ کسی غلطی میں کسی گناہ میں مسخ ہو گئے، نجس جانور بن گئے، لیکن وہ ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس کے باوجود بھی تو وہ جب بیٹھا تھا لوگوں سے ملتا ہے ولادت درمیان وہ ٹائم آ گیا تو ان کو چھوڑ کے وہ سارے کپڑے میں تبدیل کر آ کے وہ نجس جانوروں میں تبدیل ہو چکے تھے، ان کی خدمت کی، کھانا کھلا کر کسی کی نظر پڑ گئی کہ یہ اندر جا کے کیا کر رہا ہے، واپس وہی کپڑے پہن کے آیا تو پوچھا یہ کیا تھا، کہنے لگے یہ ٹائم تھا میرے ماں باپ کو کھانا کھلانے کا، اور وہ جو تم نے دیکھے ہیں نا نجس جانوروں کی صورت، وہ میرے ماں باپ ہیں جن کو خدا نے گناہ کی وجہ سے عذاب کی مسخ کر دی ہے۔ خدمت پھر بھی واجب ہے، خدمت پھر بھی واجب ہے کہ ظاہری طور پر عذاب الہی نازل ہو چکا ہے، ان کی شکلیں مسخ ہو چکی ہیں، لیکن ہے تو ماں باپ نا جی۔ تو قرآن اس میں صحیح اور غلط کی بحث نہیں ہوگی، قرآن اس سے آگے کیا تبلیغ کر سکتے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، یعنی اف سے کم تر کیا لفظ استعمال ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے وہ تک نہ کہو۔ جس طرح آپ نے فرمایا جہاں کوئی شرط نہیں ہے کہ ماں باپ مسلمان ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، غلط صحیح ہے، آپ کا جھگڑا جائیداد کا ہے، آپ کا جھگڑا مال کا ہے، کوئی چیز بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ جو فیصلہ کریں وہ قبول کرنا ہے، سوائے اور اس کے اللہ فیصلہ سوائے اس کے خدا رسول اور شرک کے، باقی جو وہ کہیں سر نگو ہو جاؤ۔ اچھا یہاں پہ زبیر بھائی زندگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، یعنی اس وقت جو یہ پیغام دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس بدبخت انسان نے صرف ایک ماں کا لفظ بھی کم ہے، اس نے صرف اپنی ماں کی توہین نہیں کی بلکہ لفظ کائنات کی ماں کی توہین کی ہے۔ زبیر بھائی بہت شکریہ، میرے ساتھ ہیں۔ زبیر بھائی، جب میں حضرت اویس کرنی کی بات پڑھتا ہوں تو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ مل کے جلدی آ جانا، تو وہ جلدی چلے گئے۔ میں نے کہیں روایتوں میں یہ نہیں پڑھا کہ اس وقت ان کی والدہ جو تھیں وہ ایمان لے آئی تھی یا نہیں لے آئی تھیں، مجھے نہیں پتا اس بات کا، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ جہاد کرنے والے صحابی کو کہا تھا کہ تو جا کے ماں کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ جب میں سبق پڑھوں گا، تعلیم لوں گا ممبر سے، تو مجھے یہ سب باتیں سمجھائی جائیں گی، لیکن جب میں اپنے معاشرے کو دیکھوں گا
تو کمال بات ہے. میں اگر کسی سے یہ کہوں نا کہ قربانی نہ کریں, وہ پیسے جو ہیں وہ کسی غریب کو دے دیں, تو اس پہ میرے پہ فتویٰ لگے گا, جو صحیح بھی لگے گا. میں خود حق میں ہوں کہ قربانی ہونی چاہیے, لیکن یہ معاشرہ جو اتنی بحث کرتا ہے مذہب کے اوپر, وہاں ماں کی توقیر نہیں ہے. تو میں آپ سے بات کروں عورت کی توقیر کی, عورت کی برابری کی, عورت کی حقوق کی, تو میں تو پھر آپ کے ساتھ مذاق ہی کر رہا ہوں گا نا زبیر بھائی. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اصل بات یہ ہے کہ ماں باپ اور والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی اس وقت ہمارے سماج کا اور ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے, اور ہمارا سماج اور ہماری سوسائٹی اس حوالے سے بھی بانجھ ہوتی چلی جا رہی ہے. والدین اور بالخصوص ماں کی توقیر کے اندر ہم ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں. زبیر بھائی کب سے ہونا شروع ہو گئے ہم ناکام, اور کیوں ہونا شروع ہو گئے ہم ناکام؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس وقت آپ جو پورا پروگرام کر رہے ہیں وہ ماں کی توقیر, اور آپ کا دل بھرا ہوا ہے, ہم غم زدہ ہیں. یہ جو واقعہ پیش آیا یقیناً افسوسناک ہے, سنگین ترین جرم ہے, دل خراش واقعہ ہے. آپ نے انٹرو میں صحیح کہا کہ ہمیں لفظ بھی نہیں مل رہا, ہم اس بندے کے لیے کون سا لفظ استعمال کریں. چاہے آپ مجرم کہیں, گناہگار کہیں, بدبخت کہیں, شقی کہیں, منحوس کہیں, کچھ بھی کہیں, لیکن تبدیل تشنگی پوری نہیں ہوتی. لیکن بلال بھائی ایک اور پہلو بھی ہے, اور وہ پہلو یہ ہے جو بیج بویا جاتا ہے وہی فصل کاٹی جاتی ہے. کیا بات ہے. جیسا بیج بو گے ویسی فصل تم کو ملے گی. اس ماں کی کوئی برائی نہیں کر رہا, ہم سب کے سب اس کے ساتھ کھڑے, پوری سوسائٹی اس کے ساتھ کھڑے, لیکن دینی تربیت, قرآن کی جو تعلیمات آپ ابھی بیان کر رہے ہیں, جو آیات و احادیث, سوال یہ ہے کہ رزق حلال کے ساتھ, لقمہ حلال کے ساتھ ہم نے اپنی اولادوں کو یہ ساری کی ساری تعلیم اور تربیت فراہم کی ہے. یہ سارے کے سارے پہلو ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اور ایک بات ذہن کے اندر رکھیں, اگر عورت کو اللہ پاک ماں نہ بناتا تو شاید آج دنیا آباد ہی نہ ہوتی. دنیا میں موجود کوئی ایسی جاندار چیز نہیں جو ماں کے بغیر وجود میں آتی ہو. کوئی جاندار چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو ماں کے بغیر وجود کے اندر آتی ہے. زبیر بھائی میرے ساتھ رہیے گا, میں دوبارہ آتا ہوں. آپ نے بڑی بات اہم کی جو کہ ماں کے بغیر ہو. عالیہ بہن آپ مجھے یہ فرمائیے کہ آپ نے کبھی زندگی میں اتنی نفرت اولاد کی یا اتنی بے توقیری ماں کی ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھی ہے؟ بلال بھائی دو طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ جو ماں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, اور ایک وہ جو ماں کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے. ہائے 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 ہائے, صدقے جاؤں میں, کیا میرے بچے نے اچھی بات کی ہے. بالکل صحیح کہا, اور بالکل صحیح کہا. اور آج کے دور کو اگر میں دیکھوں تو آج کے دور میں ماں باپ اولاد سے ڈر رہے ہیں, اور بہت بری طرح ڈر رہے ہیں. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس میں لوگ بیٹوں کو بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں, میں بیٹوں کو بہت دل سے مانتی ہوں. اس کی وجہ یہ کہ جنازہ بھی بیٹے لے کے جاتے ہیں اور دفناتے بھی وہی ہیں, لیکن میں نے بیٹیوں کو روتے دیکھا ہے ماں باپ کے لیے, چاہے وہ دوسرے کے گھر چلی جائیں, اور بیٹوں کو جائیداد کے پیچھے ایسے ہی پیٹتے دیکھا ہے میں نے. یہ ہمیشہ سے ایسا ہی دیکھے عالیہ, یا آپ نے تبدیلی اپنی عمر میں دیکھی ہے؟ میں نے دیکھی ہے جتنی مجھے سمجھ میں آئی ہے, کیونکہ میں نے اپنے دور کے بچے جو ہم اپنے وقتوں کے تھے, ہم اپنے ماں باپ کے بغیر سانس نہیں لے سکتے تھے. ہم وہ تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی ہسپتال میں تو اپنی ساری جائیدادیں بیچ دیں اور اپنے ماں باپ کو 2 سانسیں لے کے دے سکیں. میں نے یہ اولادیں دیکھی ہیں, لیکن جو بتدریج ہم آگے بڑھتے چلے گئے ہیں, زبیر بھائی کی بات کو بھی میں بالکل سیکنڈ کروں گی کہ ہم جو اپنی اولادوں کو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے, پھر یاد رکھیے گا بلال بھائی کہ اس قسم کی چیزوں سے ہم انہیں بچا نہیں پائیں گے. حرام کمائی کھلا کر پلنے والی اولادیں کبھی ماں باپ کو سکھ نہیں دیتی, اور حلال کمائی کی برکت درجن بھر لوگوں کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرتی ہے. حلال کمائی پوری دنیا سے گھوم کر بھی آپ کے پاس واپس آ جاتی ہے, اور حرام جیسے آتا ہے ویسے ہی چلا جاتا ہے. ایک بات, رشتوں کو محبت سے باندھنا چاہیے بلال بھائی. ہم نے اب رشتوں کو پیسے سے باندھنا شروع کی ہے. ماں کی جو توقیر ہے وہ کئی دفعہ باپ سے بھی زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اولاد ماں کو باپ سے بھی زیادہ پیار کر رہی ہوتی ہے. اللہ بھی 3 گنا بات کرتا ہے. باپ کی عزت میں دوبارہ آتا ہوں عالیہ, آپ نے بات بالکل صحیح کی. یقین کیجئے کہ باپ کی عزت بھی ماں کرواتی ہے اولاد سے, ورنہ اگر وہ نہ چاہے تو اولاد باپ کی عزت بھی نہیں کرتی. ثاقب بھائی جب ممبر کو میں سنتا ہوں تو ممبر کہتا ہے کہ توقیر جو ہے وہ رشتوں میں سب سے پہلے جو ہے, میں یہ تنزن نہیں کہہ رہا, باقی علمی طور پہ کہہ رہا ہوں,
وہ جناب اگر ماں باپ کی خدمت کے لیے آپ کو بیگم چاہیے تو نہیں، بیگم کو آپ الگ رکھیں. اگر میں اکیلا کفیل ہوں اپنے ماں باپ کا تو میرے پہ ممبر کا حکم یہ لگتا ہے کہ میں بیوی کو الگ لے کر دوں، ماں باپ کی خدمت نہ کروں، یا جو بھی آپ معاملہ دیکھ لیجئے. صورتحال یہ ہے کہ جب مجھے تعلیم جو ہے وہ حیا کی نہیں، فیمس اور کیا کہنا چاہیے ان جو گفتگو ہے اس کی ہوگی ہر جگہ سے، اور حرام کرنے والے یا کھانے والے مبینہ طور پہ لوگ جو ہیں قانون کی بھی عزت نہیں کریں گے، اخلاق بھی کی نہیں کریں گے، تہذیب. تو میں اس معاشرے کی تہذیب کو کہاں سے نکالوں گا؟ کون سا وہ سانچہ ہے جس میں تہذیب کو ڈھالوں گا اور کہوں گا جناب یہ اسلامی تہذیب ہے؟ یہ سامنے نقطہ نکلا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگرچہ دیکھا جائے تو یہ معاشرے کا ایک بہت ذلت امیز کام ہوا ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں ایک دن میں نہیں ہوا ہوگا، یہ بنا ہوگا، بے شک، اور اس میں میں اور آپ شامل ہیں، برابر اس کو کے بنانے شریک میں شامل ہیں. اور اس میں صرف ایک ماں کے بیٹے کی طرف ہم نے نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے پورے پاکستان، پوری سب سے دنیا پہلے میں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنے گھروں سے نکلنا ہے، اور پورے پاکستان، پوری دنیا میں دیکھنا ہے کہ ہر ماں کے وہ جوان بیٹے جن کو ماں نے، باپ نے اپنے خون پیاس، اپنے خون پسینوں کی محنتوں کاوشوں سے پال کے بڑا کیا ہے، اب حوا کی بیٹی کی عزت و عصمت کا تماشا یہ نکالا جا رہا ہے کہ بجائے ان کی حقوق پورے کرنے کے اب ان کے اوپر چڑھ کر انہیں مارا جائے، اور صرف مارا نہیں جائے بلکہ دوسرے جو بہن بھائی ہیں وہ ان کی عزت و عصمت کا جو تماشا رہ جائے وہ پوری دنیا کو دکھائیں. اور صرف تماشا نہیں دکھانے بلکہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے حضور علیہ السلام کی رخ زیبا کی طرف دیکھیں تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنتی کو جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آئے گی. تنہا 2 بندے ایسے جنہیں قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں آئے گی. عرض کی آقا کون سے؟ فرمایا ایک ماں باپ کا نافرمان اور دوسرا صلہ رحمی کرنے والا. اگر بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نے جائیداد لینی ہے، میرا حصہ تھوڑی دو، تو وہ ماں سے نہ مانگے. وہ بیوی کے حقوق اپنی جگہ ہیں، ماں باپ کا احترام. مجھے اس پہ 2 ٹوک بات بتائیے. اگر بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا حصہ جائیداد میں جو تمہارا بنتا ہے مجھے ابھی میرے پاس لا کر دو، اصل تو وراثت کا حق بنتا ہی والدین کے ظاہری پردہ کرنے کے بعد ہے. اس کا تو کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ وہ والدین کی زندگی میں بچے کے ساتھ جو ہے وہ جائیداد کا تنازع کرے. اس کے پس پردہ اور کچھ داستان ہو سکتی ہے. میں واپس آتا ہوں، یہ وقفہ لوں گا، واپس آؤں گا، لیکن واپس آ کے انتہائی اہم سوال وہ یہ کہ اگر تعلیم اور تربیت ہی مجھے برسوں تک ایک دی گئی ہو اور اس معاشرے میں سے واحد لفظ، زبیر بھائی آپ سے آؤں گا، واحد چیز جو ختم کر دی گئی ہو وہ ہے حیا، پھر خیال بھی خراب ہوگا، مال بھی خراب ہوگا، نماز بھی خراب ہوگی، حج عمرہ بھی خراب ہوگا، جتنے مرضی جمعے پڑھیں. اگر حیا نہیں تو کچھ نہیں. واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو سکتا ہے آپ کا اس میں نظریہ مختلف ہو، لیکن میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی جرنلسٹ کو انتہائی ذمہ دار دیکھا ہے اور اپنی جو سیلف کی اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کو کرتے دیکھا ہے. اس سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، چاہے یہ میں بات کسی بھی طرح سے کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں. ایسے معاشرے کی نامعقول کہانیاں سامنے آتی ہیں جن کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ یہ بات تو سچ ہے خبر، لیکن معاشرے میں اگر یہ خبر چلی گئی تو ہم اس تذلیل کو کہیں تعلیم نہ بنا دیں. یہ ظلم ہے. زبیر بھائی آپ میرے ساتھ ہیں. زبیر بھائی مجھے ایک بات بتائیے، اور یہ میں بات جو ہے یہ یقین کیجئے یہ طنزاً نہیں تعلیم کے طور پہ پوچھ رہا ہوں. ایک وقت تھا میں کالج میں تھا تو میں نے نکر پہنی ہوئی تھی، تو میری اپنی کوئی بہن نہیں ہے، میرے چچا کی بیٹیاں تھیں، تو میں نکر پہن کے ان کے سامنے گیا تو شاہ صاحب میرے چچا نے مجھے شرم دلائی کہ تیرے پہ بہت زیادہ جوانی آ گئی ہے جو تو نکر پہن کے پھرتا ہے، تیرے پاس کوئی مطلب حیا نہیں ہے. وہ میں کالج میں تھا، شاید فرسٹ ایئر میں تھا. آج بھی میں کسی صورت نکر پہن کے اکیلا کمرے میں بھی نہیں پھرتا. میں نے اتنی بے عزتی محسوس کی. لیکن اب میں واپس آتا ہوں. میرے ساتھ ایک خاتون ہے اس وقت آن لائن، یہ کراچی سے خاتون فون کر رہی ہیں، جمیلہ ان کا نام ہے. ہم نے تحقیق نہیں کی لیکن ان کی کال لے رہے ہیں. یہ کچھ فرمانا چاہتی ہیں اپنے بچوں کے بارے میں. جی جمیلہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے جمیلہ، میں سن رہا ہوں. جی بلال قطب صاحب. جی میں بول رہا ہوں. میں آپ سے فریاد کرنا چاہتی ہوں. آج یہ ماں کو دیکھا ہے نمازتے ہوئے کہ مجھے بھی بیٹے نے سوئی ہوئی کو گلے پہ پیٹ پہ بیٹھ کے گلے پہ وہ گلا دبایا تھا، ناک سے خون، منہ سے خون. اور میرے عزیز نے، میرے خامن نے
वो पुलिस केस नहीं करने दिया था और डॉक्टर के पास लेके नहीं जा रहे थे। और छोटे बेटे ने मुझे बताया था जिसका नाम नवीद है और 7-8-9 साल का था, उसने लाते मार के मेरे पेट से हटाया था। और किसी का कुछ नहीं बनता, ऐसे ही माँ को मार पड़ती रहती है, ना कुछ गवर्नमेंट करती है ना कोई घर वाले करते हैं, सबको इसी तरह से होता है। अल्लाह पाक ऐसी औलाद किसी काफिर को भी ना दे जो माँ को मारे, जिनको माँ के दर्जे का नहीं पता। अल्लाह पाक ने खुदा रसूल के बाद माँ का दर्जा रखा है। मेरा ये बात ना पूछना बनता नहीं है जमीला, आप बहुत बाइज्जत है मेरे लिए। बेटे ने क्यों मारा आपको? बड़ी बहन हूँ, बड़ी हूँ, मेरी 70 साल उम्र है, मैं पाकिस्तान बनी। मैं अकेलियों भी मुझे तंग करते हैं। मैंने वो माँ का केस सुन देखा है तो मैं उस वक्त से रो रही हूँ, मेरा दिल बहुत परेशान है। आपको बेटे ने क्यों मारा जमीला? जी, आपको बेटे ने क्यों मारा था? बड़ा बेटा था ये? बहू उसकी पसंद की शादी थी और उसकी वजह से उसने मरवाया था। मैं उसकी बीवी ने बात करती हूँ। ज़ुबैर भाई, मैं इसमें ना कुछ भी नहीं कहूँगा, आपका जो जी चाहे कहें। ये मुकदमा हो जो जमीला कराची से फ़ोन करी, मैं नहीं इनको जानता, इन्होंने प्रोग्राम देख के कॉल किया, ना मेरी तहकीक है कि वो क्या कह रही हैं और सच है कि झूठ है, मैं इस पर भी नहीं कमेंट करता। लेकिन यहाँ पर भी जो बहू है, मुबैना तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे, उसने खड़े हो के गालियाँ भी निकाली और अपने शौहर से उसको हलाशेरी भी दी कि इसको मारो। कुछ कहिएगा? देखें, जो कॉल अभी आपके पास आई है इस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ने का दिल करता है, दिल हिला देने वाली कॉल है। और मैं ये आपने सही कहा कि हमारा सवाल नहीं बनता कि बेटे ने क्यों मारा। कुछ भी वजह हो, दुनिया की कोई भी वजह, किसी किस्म का रीजन, किसी किस्म का सबब, दुनिया का कोई मजहब, दुनिया की कोई मिल्लत माँ के साथ ऐसे सुलूक की इजाजत नहीं देता। और किसी सूरत के अंदर भी माँ के आंसू निकले, ये हरगिज़ काबिल बर्दाश्त नहीं है। इससे ज्यादा किसी इंसान के लिए हराम तसव्वुर नहीं हो सकता। और देखिए, क़यामत की जो अलामतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, उसमें सही मुस्लिम के अंदर एक बड़ा अजीब लफ्ज आया है बिलाल भाई, अनतलिदल अमतु रब्बतहा। क़यामत की बड़ी अलामतों में से एक अलामत ये भी है, माँ अपना बेटा नहीं जनेगी, माँ अपना मौला, अपना आका, अपना बॉस और अपना सरबराह जनेगी। कि कल को वो बेटा बेटा नहीं होगा, बल्कि वो तो उसका एक तरह से बॉस होगा और ये माँ उसकी नौकरानी बन जाएगी, उसकी मुलाजमा बनी हुई नजर आएगी। यही सूरत हाल है। आप अंदाजा लगाएं, अभी आलिया साहिबा ने जो शुरू के अंदर कहा था कि बेटों से, औलाद से माँ बाप डरते हैं। हजरत अली का एक कौल मैंने पढ़ा, किसी भी नौजवान बेटे और बेटी की बदबख्ती के लिए यही काफी है कि माँ बाप उससे बात करने से पहले उसका मूड और मिजाज चेक करे। हालांकि मूड और मिजाज तो बेटे और बेटी को माँ बाप का चेक करना चाहिए कि ये मुनासिब वक्त है, मैं बात करूं या ना करूं। आपने वक्फे से पहले सही कहा, हया जब खत्म हो जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची जुबान के अल्फाज, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, जब शर्म हया तुझसे खत्म हो जाए फिर जो चाहे तू करता फिरे। इज़ा फातका हया फातका कुल्लु शै, जब तुझसे हया फौत हो गई, हया रुखसत हो गई, तो फिर हर चीज तुझसे फौत हो गई। लेकिन इस माँ को भी, जमीला साहिबा को और इस्लामाबाद वाली माँ को भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, समाज की सारी माँओं से कहना चाहता हूँ, अगरचे वो ये नहीं चाहेंगी सारे दुख झीलने के बावजूद भी कि हमारी औलाद को इसका बदला मिले, लेकिन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, 3 बंदे तलाश किए कभी नहीं मिला। सदक़े से कोई गरीब हो गया और नहीं मिला, जालिम अपने जिल्लत आमेज बदले और जायका चखने से महफूज हो जाए, ऐसा जालिम भी मैंने नहीं देखा। और तीसरे नंबर पर माँ बाप का नाफरमान दुनिया के अंदर ही इसका बदला ना पाए,
میں نے ایسا بھی بیٹا کبھی نہیں دیکھا. میرے ساتھ رہیے گا. عالیہ آپ کی طرف آتا ہوں. عالیہ میں یہ بات جو ہے نا مبینہ کا لفظ استعمال کر کے کر رہا ہوں اور بڑا ہی ڈر کے بڑی عاجزی کے ساتھ اور معافی کے ساتھ کر رہا ہوں. توبہ کے ساتھ نہیں کر رہا, معافی کے ساتھ کر رہا ہوں, کیونکہ میں اللہ سے کم اور زمانے سے زیادہ ڈرتا ہوں. میں بڑی معافی سے بات کر رہا ہوں. خدا سے مجھے محبت ہے, مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا. یہاں پہ دونوں کیسز کے اندر بیٹا جو ہے وہ اپنے تائیں اپنے طور پہ نہیں مار رہا, اپنی بیگم کے کہنے پہ مار رہا ہے. وہاں پہ رشتے کی محبت اور تقدس اور یہاں رشتے کی عزت اور ذلت کا کوئی دھیان نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت ہے, میں نہیں سمجھتا. عالیہ یقین کیجئے قیامت اس وقت ہے جب بیٹی ماں کی عزت نہ کرے, جب بیٹی اپنے شوہر کے ذریعے ماں کو مروا رہی ہو, تو یہ ذلت قیامت کی نہیں ہے. قیامت گزر چکی ہے. آپ جیسے شریف لوگوں کو علم ہی نہیں ہوا کہ قیامت سر سے گزر گئی. مجھے یہ جو ان کی بہو ہے یا کوئی بھی بہو, کوئی بھی دنیا کی بہو جو اپنی ساس کو پٹوائے یا بیٹے سے اپنی ماں کو پٹوائے, مجھے اس کی عقل پر میں بس کوئی سخت الفاظ کے ادا کروں. جو مرد آج اپنی ماں کو مار سکتا ہے نا, وہ اس عورت کو کتنا مارے گا. جب وہ اس کو مارے گا تو شاید جان سے ہی مار دے گا. صحیح کہہ رہی ہیں. جس انسان نے اپنی ماں سے وفا نہیں کی نا, وہ دنیا کے کسی رشتے سے وفا کرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے یہ کوئی ذرا سا وقتی نفسی جنون ہو جس میں اس نے بیوی کی بات مان لی ہے. میں نے یہ جو خاتون ہے نا, جو بھی دنیا کی کوئی بھی اگر بہو ہے, وہ سمجھ لے کہ وہ اپنی بدنصیبی کو دعوت دیتی ہے. جس دن وہ اپنے شوہر کو مجبور کرے یا کسی طرح غلط اس کی کان میں غلط صحیح باتیں کر کے ماں کو پٹوائے, اس کا جہنم اس کے سامنے ہے. اور جہاں تک اپنے بات کی نا بھائی ان کی, ابھی ہم بات کر رہے تھے پولیس کی, پھر ہم نے کہا کتنی دیر میں ایکسرے آئے گا. میں ایک اور طرف نشاندہی کرنا چاہوں گی, کیونکہ وہ کیسز میں دیکھتی ہوں یہ جو نفسیاتی ہسپتال ہے نا, ان میں بھی ایسی کارروائیاں ہوتی ہیں کہ جس میں ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ کہ نفسیاتی ہسپتال میں جمع کروانے کے لیے شرط ہے کہ آپ کا کوئی خونی رشتہ, آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی کوئی ہو. وہ سگنیچر کر کے ان کو جمع کراتے ہیں. اس کے بعد وہ زندہ تو مشکل ہی آتے ہیں. اگر جائیداد کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور بڑا جھگڑا ہے تو پھر اس کی لاش بڑے سکون کے ساتھ زمین سپرد خاک کر دی جاتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. میں ایک ایسے کیس کو ڈیل کر رہی ہوں جس کے اندر جائیداد کے خاطر بہن بھائیوں نے مل کر ایک ایسی باپردہ ماں کو جو پورا حجاب کرتی ہیں, پوری ٹیم بلوائی ہے اور بلوا کے ان کے گھر میں, یہ 12 ربیع الاول کا واقعہ ہے, ان کے گھر میں جی یہ 12 ربیع الاول کا واقعہ ہے جس وقت وہ عبادت کر کے, جس وقت وہ اپنی جانماز سے اٹھتی ہیں اور بیٹا جس انداز میں لوہے کی زنجیریں لے کے گھر میں گھوم رہا تھا کہ آج تیرا آخری دن ہے. پھر انہوں نے بلایا ہے ان لوگوں کو, نام میں نہیں لے رہی کہ کس جگہ سے انہوں نے نفسیاتی اسپتال سے بلایا, دراصل کراچی کا واقعہ, بلا کے ماں کو وہاں سے لے کر پکڑ کر چلے گئے. اور پورے خاندان میں جب کھلبلی مچی ہے کہ یہ کہاں غائب ہو گئے, تو بازیابی کے لیے ان کو جس طرح سے نکالا گیا. میرے ساتھ رہیے گا. یہ واقعہ سن کے یقین کیجئے میرے پاس بولنے کی ہمت اس وقت نہیں ہے, لیکن اپنے علماء اور مہمانوں سے واپس آ کے ایک سوال کروں گا اور بڑے ہاتھ باندھ کے کروں گا کہ جس معاشرے میں ماں کی عزت اور توقیر نہ ہو, کیا وہاں محبت رسول ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سے بڑی ہی ادب کے ساتھ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہم لوگ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں نا, ہمارے اندر نا بنیادی طور پہ سب ہمت نہیں ہے بات کرنے کی. ہم چاہتے ہیں کہ بس چپ کر کے نا اس بات پہ آنسو بہائیں اور چلے جائیں. حضور اقدس, یہ جو تبدیلی آ رہی ہے, یہ جو میں کیا کہوں اس کو, تبدیلی بھی لفظ استعمال غلط کر گیا, یہ جو بربادی آ رہی ہے, یہ بربادی ہم نے پیدا کی ہوگی. کوئی بیج بویا ہوگا تو آج اس درخت کا پھل کھا رہے ہیں نا, اس کے بغیر تو نہیں کھا سکتے. تو وہ بیج جو بویا ہے وہ میں نے بھی بویا ہے, آپ نے بھی بویا ہے, سب نے مل کے بویا ہے. ہم کیا اس بات کا اعتراف نہیں ہمیں کرنا چاہیے بنیادی طور پہ؟ واقعتاً نہیں, یہ جو ذلت امیز کام ہے, اس میں جب تک ہم فتنے کی بنیاد خود بوئیں گے نہیں, اس وقت تک ہم اس کی فصل کیسے کاٹیں گے؟ ہم نے کیا بیج بویا؟ ہم نے سب سے پہلی چیز ہے یہ ہے کہ ہم نے
جو ہمارے تک ایک راستے کا تعین ہمیں بتایا گیا تھا، ہم نے اپنی خواہشات کو، اپنی انانیت کو اور اپنے خیالات اور جذبات کو ان چیزوں پر بجائے کنٹرول کرنے کے، ان کو دبانے کے، ہم نے اس کو نکھیرا اور بچپن میں ہی بچوں کو یہ چیزیں خود فیسلیٹیٹ کرنا شروع کر دیں. جب ہم نے بچپن سے ان چیزوں کو بچوں کو ایسا ماحول، مثال کے طور پر گھر میں والدین کا، شوہر کا بیوی کو گالی گلوچ کرنا، شوہر کا بیوی کو گالیاں دینا، کیوں کریں گے؟ جو ہمارے رویے بدلے ہوئے ہوں گے، ہماری خیالات بدلے ہوں گے. بیوی شوہر کا احترام نہیں کرے گی تو بیوی اور میاں سے بچے. میں اس کے اوپر نا شاہ صاحب ایک رائے بڑی سخت قسم کی رکھتا ہوں، اور میں بڑی مختلف رائے رکھتا ہوں. مثال کے طور پہ آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے دیکھیے تو ڈبل بیڈ روم کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. پھر ڈبل بیڈ روم ڈبل بیڈ اس لیے آ گیا کہ یہ میاں بیوی ہیں، ان کو اکٹھے ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے یہ ڈبل بیڈ پہلی بے حیائی نہیں تھا، یہ بے حیائی کی ابتدا میں سے ایک چیز تھی. مثال کے طور پہ اٹیچ باتھ نہیں تھے، مثال کے طور پہ دروازوں کو بند نہیں کیا جاتا تھا. وہ جو ماحول تھا جس میں درمیان میں ایک بزرگ بیٹھتے تھے، آپ نے پہلے اس بزرگ کو نکالا، پھر آپ نے اٹیچ باتھ روم کیے، پھر آپ نے ڈبل بیڈ کیے، پھر آپ نے لوگوں کو جدا کرنے کے بعد آپ نے ٹیکنالوجی کا سہارا لے کے رشتے بنائے جن میں تقدس ختم ہوا اوور اے پیریڈ آف ٹائم. آج ہم رو رہے ہیں دین کو، اسلام کو، تربیت کو، مولوی کو، ممبر کو. اور کس چیز کو روئیں گے؟ جس معاشرے میں حلال اور حرام کا فرق نہ رہے شاہ صاحب، اس معاشرے سے کوئی توقع نہیں ہے. بلال بھائی دیکھیں، جو دونوں تینوں واقعات جو سامنے آئے ہیں، یقیناً اس پہ جتنا گریہ کیا جائے کم ہے، جتنا افسوس تو بہت چھوٹا لفظ ہے. لیکن میں یہاں ٹائم تھوڑا ہے، معاشرے کے ان ذمہ داروں کے سامنے ہاتھ باندھ کے درخواست کرتا ہوں، استادوں سے، علماء سے، لکھاریوں سے، ماں باپ سے، غریبوں، سب سے یہ کرتا ہوں، خدا را اپنے تبلیغ کو، اپنی تربیت کو، اپنی موضوعات کو اخلاق محمدی کی طرف لے کے آئیں. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بعثت کا مقصد ہی اخلاقی قدروں کی تکمیل تھی. اسوہ حسنہ کہا گیا آپ کا. جب ہم سارے ہی اس مہم میں شریک ہو جائیں گے تو شاید کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا. جبکہ اسلام نے یہ کہا کہ تمہاری ساس بھی تمہاری ماں ہے، تمہارا سسر بھی تمہارا باپ ہے. ہاں جی، تو جب اس بہو کے لیے بھی وہی رتبہ وہ رکھتا ہے، تو ان قدروں کو جو پامال کر دیا گیا اور جن کی طرف آپ نے اشارہ فرمائی، یہ وہ عوامل ہیں جو ہماری تباہی کا باعث بنے ہیں. اور آج جو بستر میں چھپ کے نیٹ پہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، اب تو سامنے آ گئی، چھپنے کا دور بھی گزر گیا. سامنے ماں باپ کے بچے ضد کر کے وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور نیٹ جو ہے وہی فحاشی بہائی پھیلا رہا ہوتا ہے. اور پھر سکولوں میں جو تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے اس قسم کی چیزیں، خدا را اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے میں مبلغین سے، علماء سے، خطباء سے دستبستہ یہ عرض کروں گا کہ اپنے موضوعات کو بدلو. خدا را یہ چھوٹی چھوٹی عقائد اور اختلافی بحثوں کو چھوڑ کر اخلاقیات کی طرف آئیں، معاشرتی مسائل کو ٹچ کریں. حکومت سے بھی درخواست کروں گا، خدا را احادیث نبویہ جو اخلاقیات سے بھری پڑی ہیں ان کو کتبوں کی صورت میں، بینرز کی صورت میں جگہ جگہ آویزاں کریں. اپنے ٹی وی پروگراموں میں اس کو خصوصی جگہ دیں. یقیناً ذکر فإن ذکر تنفع المؤمن، خدا کہتا ہے کہ بار بار یاد دہانی کراتے رہو گے تو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اثر ہو جائے گا. پتھر پہ پانی کا قطرہ گرتا رہتا ہے تو سوراخ ہو جاتا ہے، تو انسان پہ یقیناً اس کا اثر ہوگا. اگر ہم نے این جی اوز کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے، ہم نے اسلام دشمن طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے اور خود ان کے اعلی کار بن کے خود یہ طریقہ ایجاد کر لینا ہے، تو یہ معافی نہیں ملے گی. اور یہ ایسا ظلم ہے، میں ایک اشارہ کرتا چلوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آئے کہ ایک نوجوان فوت ہو گیا، اس کو قبر میں پھینکا جا رہا ہے، قبر قبول نہیں کر رہی، قبر اٹھا کے باہر پھینکتی ہے. پوچھا گیا، حدیث ہے، ہاں جی، اس کو پتھر رکھے گئے، کیا کچھ رکھا، کیا مٹی قبول نہیں کر رہی. کہا اس کی ماں زندہ ہے، کہاں کا؟ ماں کو جا کے پوچھو. کہ پتہ چلا کہ اس نے ماں کو ایک تھپڑ مارا تھا. تو ماں نے کہا میں اس سے ناراض ہوں، میں تو راضی نہیں ہوں گی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بی بی تو راضی ہو جا. جب رسول خدا کا حکم پہنچا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی خاطر اس کو معاف کر دیتی ہوں، اس نے مجھے اتنی اذیت پہنچائی تھی. شیخ صاحب زبیر بھائی آخری لمحات ہے، مجھے میں ایک حدیث آپ کو ہدیتاً اشارتاً کہہ رہا ہوں، ذرا مجھے بتا دیجیے گا. وہ صحابی میں پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں، صحابی جن کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا اور آپ نے آگ وہاں پہ جلائی اور کہا کہ اس میں ڈالو، ماں نے جب تک معاف نہیں کیا صحابی کو کلمہ نہیں یاد آ رہا تھا. اور خدا کے ولیوں کچھ تو مجھے مشورہ دیں کہ اس معاشرے میں آخر کون سی بد دعا ہے جو کسی کی لگ گئی. زبیر بھائی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. چونکہ آخری لمحات ہیں بلال بھائی، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ
ہم نے اس معاشرے کے اندر بڑے عجیب قسم کے مناظر دیکھ لیے ہیں. میرے پاس ٹی وی چینل کا ایک ڈرائیور آیا اور کہتا ہے میں آپ کے گھر مسجد مدرسے آ کر کے بہت رشک کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں اور آج بھی میں بہت پریشان. میں نے پوچھا کیوں؟ یہ رمضان کے دنوں کی بات ہے. اس نے کہا کلفٹن کراچی کے اندر والد کو اٹیک ہوا, بیٹے کو بتایا گیا, گھر کے اندر دوستوں کی محفل اور کانسرٹ کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے چوکیداروں اور ڈرائیوروں کی مدد سے اس کو کارڈیک ہاسپٹل کے اندر داخل کرایا. اس کا اٹیک کے بعد انتقال ہو گیا. بیٹا دوستوں کی محفل کو چھوڑنے اور اپنے باپ کی لاش کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے رہا اور پچھلے دروازے سے لا کر کے اسٹور کے اندر باپ کی لاش کو رکھا گیا. یہ مجھے ڈرائیور بتا رہے ایک ٹی وی چینل کا جو مجھے رمضان کے دنوں میں پروگرام کے لیے لینے کے لیے آیا ہوا تھا. بلال بھائی, ماں کو تھانے دار سے منشیات کی عادی اولاد کی گرفتاری کی التجائے کرتے ہوئے ہم نے دیکھا. سرے بازار ضعیف والد کو ڈانٹتے ہوئے ہم نے دیکھا. آپ نے صحیح کہا, یہ عدالت کی چیز نہیں ہے. عدالت کی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے اف مت کہو. گھر کے اندرونی حصوں میں جو بدسلوکیاں ہو رہی ہے, کون سا قانون, کون سی عدالت اس کو ٹھیک کر سکتی ہے؟ کون سا تھانے دار ٹھیک کر سکتا ہے؟ اس میں ایک بہت بڑا فیلئر ہے. بیکن ہاؤس, سٹی اسکول, ماما پارسی, سینٹ برگ, ہم نت نئے تعلیمی اداروں کو برا نہیں کہتے, لیکن کیا سوال پیدا ہوتا ہے وہاں پر اخلاق, دینی تعلیم و تربیت, فکر آخرت, سماجی قدریں, اخلاقیات پر کتنا پڑھایا گیا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کا فیلئر ہے. عدالت میں نہ جائیں, تعلیمی اداروں کی طرف آئیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. میں بڑے ادب کے ساتھ یا عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں سب سے بڑا اپنے آپ کو نا, میں ہوں تو نہیں, میں سب سے بڑا اپنے آپ کو نا کرٹیک سمجھتا ہوں, کرٹیسزم کرنے والا سمجھتا ہوں, تجزیہ نگار ہوں علماء کرام کے اوپر کہ میں ہر وقت ان کے اوپر تجزیہ کرتا ہوں, ان کے ہر نقائص کے اوپر میری آنکھ بڑی ہوتی ہے. لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی خدا نخواستہ عمل کسی مدرسے میں کسی مولوی نے یا کسی ایسے دیندار نے کیا ہوتا نا, میں اڑا کے رکھ دیتا. لیکن میں اس معاشرے سے اتنا ڈرتا ہوں کہ آج اس ماں کی تذلیل پہ میں صرف ماؤں سے معافی مانگ سکتا ہوں اور میرے میں جرأت اخلاق نہیں ہے.